नाज़रीन, जो साफ चली थी, शफाफ चली थी, जिसने इंसाफ का नाम लिया था, नाइंसाफी का खात्मा करने का ऐलान किया था, जिसका कहना था कि बस वही ईमानदार है और बाकी सब करप्ट हैं, जिससे वादा किया था कि वो तमाम करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसने दावा किया था कि ऊपर ईमानदार बंदा बैठा हो तो नीचे बेईमानी नहीं हो सकती। अब इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इन्हीं इल्जामात का सामना है जो गुज़िश्ता हुकूमतों पर लग चुके हैं और लगते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हुकूमत को तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया है। आप सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन, शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। करप्शन इल्जामात अपनी जगह, लेकिन ये वजीर आजम इमरान खान का ही खासा है कि जब भी उनकी हुकूमत के किसी ओहदेदार पर इल्जाम लगता है तो वो न सिर्फ तहकीकात कराते हैं बल्कि इस शख्स को ओहदे से भी हटा दिया जाता है। मौजूदा हुकूमत दावा करती है कि वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस हुकूमत के होते हुए करप्शन का सिलसिला रुक नहीं सका। अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अजमल वजीर को ओहदे से बरतरफ किया गया। उनकी एक ऑडियो टेप मंजर आम पर आई थी जिसमें मुबैना तौर पर एक इश्तिहारी एजेंसी से कमीशन पर बात हो रही थी। अजमल वजीर अपने इस्तीफे की वजूहात को जाती बताते हैं। अपने बयान में उनका कहना है कि मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स की बातों को मिलाकर मन घड़त ऑडियो बनाई गई। आप कुछ करें, जो मैं जवाब दे रहा हूं उसको आप एडिट करके, और वो जो आपने पहले सवाल किया है या कोई और बात आपने की है उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज को उसके साथ लगा। ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूंगा। लेकिन अजमल वजीर तहरीक इंसाफ के कोई पहले ओहदेदार नहीं जिन पर करप्शन का इल्जाम लगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी पर हज के इश्तिहारी मुहिम में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का इल्जाम है और इन दोनों इल्जामात की जांच पड़ताल नैब कर रहा है। पीटीआई सिंध के रहनुमा और सिंध असम्बली में पार्टी लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ भी कराची की सैकड़ों एकड़ कीमती अराजी पर कब्जे का इल्जाम है। इसकी तहकीकात भी नैब ने शुरू कर दी है। हलीम आदिल शेख को क्यों सिंगल आउट किया, अब मैं उस पर आ जाता। 2018 20 जनवरी 3 जनवरी को हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली थी। 20 जनवरी को उन्होंने एंटी करप्शन मेरे पीछे लगाई। एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। जब मुल्क में आटा और चीनी बहरान पैदा हुआ तो इसमें भी तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर खुसरू बख्तियार और मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन का नाम आया। शेख रशीद ने इस रिपोर्ट को हुकूमत और वजीर आजम का इम्तिहान करार दिया। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि जहांगीर तरीन तो मुल्क से बाहर चले गए और खुसरू बख्तियार की वजारत वो बदल दी गई। ना हो या पराया उसमें कोई फर्क नहीं होता, जिसकी जो गलती है उसकी सजा तो उसको मिलेगी। चीनी बहरान की रिपोर्ट में तहकीकाती कमीशन असद उमर के जवाब से भी मुतमईन न हुआ। शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी देने का फैसला वजीर आला पंजाब के जेर सदारत इजलास में किया गया था और इसके बाद वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी का इस्तीफा भी सामने आया था। इंक्वायरी जो है उन्होंने अपना माइंड सेट के साथ की। माइंड सेट ये था कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक टास्क दिया है और हम इस टास्क में लोगों को फिक्स करें और लोग इस चीज को पसंद करते हैं। तवानाई के शोबे में भी अरबों रुपए के घपले सामने आए थे। चीनी रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार का नाम आया था। अब वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ भी आमदन से ज्यादा असासों का केस चला रहा है। इनके खानदान के नामों पर खरीदे गए प्लाट्स, ज़रई अराजी और कमर्शियल प्लॉट्स की जांच पड़ताल भी की जा रही। मैं गुज़श्ता 4 दहाइयों से पॉलिटिक्स में हूँ और नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। मैं नैब के इस एक्शन को वेलकम कहता हूँ। अपोजिशन में रहने वालों की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है बैठे उनको तो हमारे वुज़रा की भी होनी चाहिए। एक और वफाकी वजीर फैसल वावडा पर भी माली बेज़ाब्तगियों, गैर मुल्की जायदादों और गैर मुल्की शहरियत छुपाने के इल्जामात लग चुके हैं। नून लीग के आबिद शेर अली फैसल वावडा की लंदन ने मुबैना जायदाद का नोटिस लेने का मुतालबा कर चुके। इन जगह पूरे लंदन में जाएं, बकिंगम पैलेस जो क्वीन का पैलेस है उस पे बाहर पागलों की तरह खड़ा हो और कहे ये फैसल का है। उससे कहो सबूत लाए जैसे मैं लाया था तब बात करूंगा।
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا افتخار درانی پر بھی کرپشن کے الزامات سامنے آئے تھے، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا پر بھی ماسک اسمگل کرنے کا الزام ہے۔ نیب میں ان کے خلاف شکایت کی جانچ پڑتال کی منظوری دی جا چکی ہے۔ عامر محمود کیانی وفاقی وزیر صحت تھے، ان پر ادویات کی قیمتوں میں غیر قانونی اضافے کے الزامات۔ نیب عامر کیانی کے خلاف انکوائری کی منظوری بھی دے چکا ہے۔ تحریک انصاف کے منصوبے پشاور BRT میں بھی کرپشن کی تحقیقات کافی عرصے سے شروع ہوئی۔ معلم جبہ میں سرکاری اراضی کی لیز میں بے ضابطگی سامنے آئی، لیکن جب نیب نے ان کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کیا تو حکومت عدالتوں سے تحقیقات کے خلاف اسٹے آرڈر لے آئی۔ ٹی وی پہ ایک صاحبہ تشریف لائی تھیں جو بہت بڑی پالیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے یہ دو باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو BRT میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے، معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا۔ دونوں ایکشن تیار ہیں، ریفرنسز تیار ہیں، لیکن جب عدالتوں سے اسٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پاکستان نامی پروگرام کا آغاز کیا اور تانیہ ادریس کو اس کا سربراہ بنایا، لیکن تانیہ بھی مفادات کے ٹکراؤ کے الزام کے زد میں آ گئیں، کیونکہ انہوں نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کمپنی رجسٹرڈ کرائی تھی، جس کے ڈائریکٹرز میں ان کا اور جہانگیر ترین کا نام تھا۔ موجودہ حکومت میں کرپشن بڑھنے کے الزامات صرف اپوزیشن ہی نہیں لگا رہی، بلکہ حکومت کے اپنے رکن اسمبلی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد سے کرپشن بڑھی ہے۔ طرح وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انسداد پولیو بابر بن عطا کے بارے میں بھی یہی خبریں آئی تھیں کہ کرپشن الزامات کی وجہ سے ان سے استعفیٰ لیا گیا، جبکہ بابر بن عطا کا موقف ہے کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ پولیو کا انچارج آپ کو پتا کون تھا؟ جو پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹر آپریٹ کرتا تھا۔ ٹویٹر آپریٹر کو پولیو پروگرام کا انچارج لگایا گیا۔ آپ کہہ دیں میں غلط کہہ رہا ہوں، اس کو نکالا گیا، اس کو نکال کے فخر سے کہا کہ ہم نے نکال دیا۔ یہ نالائق تو یہ تھا، نالائق تو لگانے والے ہوتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ 2018 کے مقابلے پر 2019 میں کرپشن کا رجحان بڑھا۔ موجودہ حکومت کی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ جب اس کے کسی عہدیدار پر کرپشن کا الزام لگتا ہے تو اس پر کارروائی کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کرپشن رک کیوں نہیں رہی؟ ناظرین، بات کریں گے، آپ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما جناب صداقت عباسی صاحب سے۔ سر، الزام تو خیر آپ پہ بھی لگ گیا تھا، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پہلو ہے، کرپشن کا الزام لگ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایکشن نظر آ رہا ہے، بٹ سر ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا یہ 22 سال کی جدوجہد کی بنائی ہوئی ٹیم ہے، اس ٹیم کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے پیش رو اپنے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلیں، لیکن سر یہاں تو کرپشن کے ہر کوئی ایسا شخص نہیں ہے آپ کا بڑا وزیر جس پہ کرپشن کا الزام نہ ہو، تو سر یہ صاف کیسے چلے گی اور شفاف کیسے چلے گی؟ علی ادر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پورا میں نے انٹرو سنا ہے، اس سارے انٹرو کو اگر لبے لباب اس کا نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے تو یہی بات آپ نے بتائی کہ جہاں جہاں بھی کوئی غلط کسی نے کیا ہے وہاں وہاں آپ نے کہا کسی کا استعفیٰ آ گیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے استعفیٰ کیوں دیتا ہوتا ہے، کسی کو فارغ کر دیا گیا، اور یعنی آپ نے جتنے بھی جو آپ سکیمز کی بات کی یا آپ نے جتنے بھی الزامات کی بات کی، ہر جگہ پہ یا نیب کارروائی کر رہا ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا لوگ فارغ کیے گئے، اور باقی جو آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات کی، یہ میں دیکھیں جب سے PTI آئی ہے ایک تبدیلی کی ہم نے بات کی تھی، آج لوگوں کے ذہن بدل گئے، ہمارے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے، لیکن ایک بات آپ یقین کر لیں، یہاں کوئی بھی کرپشن کرے گا، یہاں کوئی بھی کلیش آف انٹرسٹ آئے گا، اس کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ پرانوں کی طرح نہ ہم ڈیفینڈ کریں گے، نہ اداروں کو دبائیں گے، نہ اداروں کو ہم کوئی کمزور کریں گے، اور نہ بعد میں سزاؤں پہ مجھے کیوں نکالا کی تحریکیں چلائیں گے انشاءاللہ۔ عباسی صاحب، عامر کیانی صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، غلام سرور صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا کارروائی ہوئی، خسرو بختیار صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، عثمان بزار صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ سر دیکھیں جتنے آپ نے نام لیے ہیں مجھے آپ نہیں پتا کہ آپ نے ان پہ کیا ایلیگیشن ہے۔ عامر کیانی صاحب پہ اگر کوئی دوائیوں کی بات ہے تو میری خبروں کے مطابق پورا نیب ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور حکومت کا ان کے پاس عہدہ تھا جو عوامی عہدہ تھا، جو پبلک فنڈز کے استعمال کا یا انفلوئنس کرنے کا عہدہ تھا، اس سے وہ ہٹ گئے، اور اب ان کی ایک شفاف انکوائری ہوگی اور وہ اپنی انکوائری کو فیس کریں گے۔
اگر ان پہ کوئی الزامات آتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیب جو ان کے خلاف کارروائی کرے گا, اور اگر وہ جس طرح ان کا موقف ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تو اگر وہ اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں تو دوبارہ واپس آ جائیں گے, جس طرح علیم خان واپس آ گئی یا سبطین خان واپس آ گئی. کیوں بڑھ رہی ہے اب باقی سرور خان صاحب کے بارے میں سر آپ کے دور میں تو کرپشن بڑھ رہی ہے نا, یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ لوگ اتنے دیدہ دلیر کیوں ہو گئے ہیں آپ کے دور میں آ کے؟ ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کے منسٹر, اپنے معاون خصوصی, ہر کسی پہ الزام لگ رہا ہے, کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے سر؟ دیکھیں کرپشن ایسی کہنے کی بات نہیں ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق اس دفعہ 270 ارب کی ریگولیرٹیز آئی ہیں, لیکن اگر اس سال کا پچھلے سال سے موازنہ کریں تو جب نون لیگ کی حکومت تھی تو 1570 ارب کی ریگولیرٹیز تھیں. اگر آج 270 تک پہنچ گئی ہیں تو یہ سمجھیں کہ جو اینٹی کرپشن یا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نیریٹو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک بدقسمتی ہے ایک بدقسمتی ہے کہ ابھی بڑے مجرموں کو سزائیں نہیں ہوئیں, اور سزائیں ہوئی ہیں تو ایک ہمدردی کا نیریٹو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس ہے, یہ آگے جائے گا تو انشاءاللہ ایک وقت میں پاکستان کرپشن سے پاک ہوگا. میں نہیں سمجھتا ایک اور کام بھی ہوا ہے. دیکھیں میں دوبارہ اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ, دیکھیں میں I'm sorry to say میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, میں کلین سویپ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ سب کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, سب کے خلاف نہیں ہوئی, چند ایک کے خلاف ہوئی ہے, وہ بھی ایگزامپلری نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ جس وجہ سے کارروائی ہوئی ہے, مطلب چینی کی وجہ سے کارروائی ہوئی, چینی پہلے سے زیادہ مہنگی, آٹے کی وجہ سے کارروائی ہوئی, آٹے پہلے سے زیادہ مہنگا, دوائیوں کی وجہ سے عامر کیانی کو آپ نے نکالا اور نکالنے کے بعد پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا, دوائیاں آج بھی اتنی مہنگی ہیں. گیس کی وجہ سے آپ نے کیا, گیس آج بھی مہنگی ہے, آپ نے وہ پیسے ریفنڈ نہیں کیے. مطلب سر عوام کا لوٹا ہوا پیسہ, آپ تو کہتے تھے ہم 200 ارب ڈالر باہر سے لے کے آئیں گے, اور جنہوں نے یہاں پہ لوٹا آپ ان سے نہیں لے پا رہے سر. اچھا آپ ذرا باری باری سب سنیں, امید ہے مجھے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلے آپ نے کہا گیس مہنگی ہوئی, تو گیس مہنگی ہوئی ہے تو پیسہ کسی گیس کمپنی کے پاس نہیں گیا, وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا ہے. وہ ضرور تھا کہ ٹیرف کے ریٹ کو کیلکولیشن ٹھیک نہیں تھی, لیکن وہ اٹس بٹوین پبلک اینڈ پبلک کا جو خزانہ ہے اس کے درمیان ہے. کسی ذاتی بندے پہ جی ذرا سن لیں نا, میری بات سن لیں پوری. کسی بندے پہ الزام نہیں ہے کہ پیسہ اس کی جیب میں گیا, پیسہ جو ہے وہ زیادہ بلوں کی شکل میں خزانے کے پاس ہی آیا, حکومت کے پاس ہی آیا, وہ عوام کا ہی پیسہ ہے, وہ کسی کی ذات کا نہیں ہے. پہلی تو یہ کریکشن کر لیں. دوسری بات ہے چینی کا مافیا 30-35 سال سے لگا ہوا تھا. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اپنی ملیں تھی, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کوئی اس پہ انکوائری کرے. آج انکوائری کیا اور جن جن لوگوں کے نام آئے وہ پبلک شفاف طریقے سے بتا دیا گیا. اب ادارے ہیں, چاہے وہ FBR ہے, کمپٹیشن کمیشن ہے, SCCP ہے, اینٹی کرپشن ہے, یا دیگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنی اپنی کارروائی کر رہے ہیں. FIA اپنی کارروائی کر رہا ہے, اور جب وہ چیزیں اس شکل میں آئیں گی تو ان پہ کارروائی ہوگی. یہ کارروائی کا سٹارٹ ہو گیا. سر دیکھیں اس وقت ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ادارہ ہے جی, وہ ادارہ ہے, یہ ادارہ ہے. ہمیں آپ نے کہا تھا 90 روز میں کرپشن ختم کر دیں گے. یہ آپ نے یہ کہا, حکومت پیسہ لوٹے تو وہ ٹھیک ہے, کوئی انڈیویجول پیسہ نہیں لوٹ سکتا. حکومت پیسہ لوٹ لے گیس کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, تو وہ ٹھیک ہے سر. آپ بڑے اچھے صحافی ہیں, بڑا جہاں دیدہ آدمی ہیں. ملک میں آئین اور قانون اور جو مروجہ طریقہ ہے اس سے بالا تر ہو کے ہم نے کوئی ڈریکونین لا تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ پکڑ کے لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں. ہم نے ان کو ایگزسٹنگ لا, ایگزسٹنگ اداروں کے اندر رہ کے ان کو ٹرائی کرنا ہے, ایک کارروائی شروع کرنی ہے. پھر ادارے یہ آٹونومس ادارے ہیں, خود مختار ادارے ہیں, یہ اپنی اپنی کارروائی کریں گے. اور عدالتی نظام, ہمارا نظام انصاف میں خامیاں ہیں, اور جسٹس جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بہت لیٹ سے ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود حکومت کی جو ذمہ داری ہے, ایک میری بات سن لیں علی حیدر, جو حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اس کے بعد آئینی ادارے ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. حکومت اپنے ایکشن کے ذمہ دار ہے, آئینی ادارے اپنی ایکشن کے ذمہ دار ہیں. ضرور ہے سب پہ ریفارم ہونا ہے, لیکن جس طریقے سے کاروائیاں چل رہی ہیں, جس شفافیت سے کاروائیاں پہنچ جاؤں گا سر, بالکل ٹھیک ہے. میں شباب طریقے سے بات کر رہا ہوں سر. میں اس ادارے کے پاس پہنچ جاؤں گا صبح بل لے کے, کس نے واپس کرنے ہیں سر میرے گیس کے پیسے؟ دیکھیں پہلی بات ہے, یہ گیس والی بات جو ہے یہ آپ نے ایک ایزمپشن کر لی ہے کہ گیس کا ادارہ نقصان پہ چل رہا ہے, تو وہ اس کا حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ریٹ ان کی کیلکولیشن کی مسٹیک ہوئی, اور اگر کوئی پیسے واپس ہونے وہ بھی ہو جائیں گے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل تو نہیں پتا,
لیکن آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پیسے وزیر کی جیب میں گئے. دیکھیں نا آپ یہ ایک بیانیہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارا بنایا جا رہا ہے تو جی پیسے کھا گیا وزیر. سنیں نا اگر کوئی کیلکولیشن کی مسٹیک ہوئی ہے تو عوام ہے اور عوام کا یہ عوام کا خزانہ ہے, یہ کسی کا ذاتی خزانہ نہیں ہے, لہذا اس کو کنفیوژن نہ پی آئی کا بیڑا غرق کر دیا. سر دیکھیں کیلکولیشن کی مسٹیک بڑی بھاری پڑ رہی ہے. میرا مجھے یاد ہے میں سنا نہیں 60,000 بھی بل آ گیا تھا سر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے گیس کے ہمارے کیلکولیشن ہوئی ہے بل آئے تھے سر, انہوں نے کوئی 200 کو سپلائی دی ہوئی تھی, کہاں سے پیسے کہاں پہ گیس جاری تھی؟ یہ ریاست جو ماں ہے اور بچے ہیں ان کے درمیان کا معاملہ ہے, اور اگر کسی کے پیسے زیادہ آئیں تو وہ ریفنڈ ہو جائیں گے, یہ کسی کی جیب میں نہیں گئے. میں صرف اس بیانیے کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ سرور خان صاحب نے جو ریٹ بڑھائیں وہ کوئی ان کو ذاتی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ادارہ بھی حکومت کا ہے اور حکومت عوام کی ہے اور یہ پیسہ عوام پہ لگنا ہے. اگر کسی کا زیادہ بل آیا تو وہ پروسیس کے بعد واپس ہو جائے گا. اس کو آپ کرپشن نہیں کہہ سکتے. I do not accept your statement کہ گیس کے معاملے میں کرپشن ہوئی ہے. This is totally one way story. یار یہ کرپشن نہیں ہے نا, اگر مس کی اپروپریشن ہوئی ہے کوئی کیلکولیشن مسٹیک ہے, this is not an individual benefiting. No individual has benefited from this game. مان لیا سر کسی کو انفرادی طور پہ فائدہ نہیں ہوا ہوگا, پر پیسے واپس کر دیں عوام کے سر تو ہو جائیں گے نا پیسے واپس. اب یہ وہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے جو گیس کے محکمے کے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے جو اس کا گھاٹا تھا وہ بھی تو عوام ہی پورا کرتی ہے ٹیکس سے. تو اس کو دل پہ یاد رکھ کے بتائیں, آپ سے کیوں ادھار لے کے جائے ایسے پیسے, جب کرپشن کے کیسز گنے آپ کو ٹائم بھی نہ دے کہ واپس کب کرنے ہیں تو آپ کو دکھ تو ہوگا نا سر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صداقت علی بھائی صاحب آپ کے وقت کا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, وقت چونکہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد کشمیر پر بات کریں گے کہ یار ہم نے بات کیوں کرنا چھوڑ دی ہے کشمیر پر. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. اللہ کے پیغام کی خاطر کشمیر کے بہادر نوجوانوں نے برستی گولیوں کی بھی پرواہ نہ کی اور ایک آذان کی خاطر 22 نوجوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی. 1931 کو آج ہی کے دن ناظرین بہت بڑی تعداد نے کشمیری آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے عبدالقدیر غازی کی خاطر سینٹرل جیل سری نگر کے باہر جمع تھے. جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, سرکاری اہلکاروں نے نماز کی اجازت نہ دی تو ایک نوجوان نے اٹھ کر آذان دینا شروع کر دی جسے گولیوں سے بھون دیا گیا, اور اس کی آذان کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور نوجوان اٹھا اور آذان کا ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع کیا, اسے بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح 22 نوجوانوں نے اپنا لہو دے کر آذان مکمل کی. ایک آذان کے لیے اپنا خون بہانے والے ان 22 شہیدوں کو دنیا بھر میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا, اور اس لہو کو بہانے والے درندہ صرف ڈوگرا راج کو ہری سنگھ کا کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے. آج لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں نے یوم شہدائے کشمیر منایا, اور آج کے ڈوگرا راج بھارتی مظالم کے خلاف جگہ جگہ ریلیاں نکالی گئیں. آل پارٹیز حریت کانفرنس کی اپیل پر پوری مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. کشمیری رہنماؤں نے اپنے پیغامات میں کہا کہ وہ 13 جولائی 1931 کشمیر کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے جب کشمیری پہلی بار جابر حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی کی صبح تک بھارتی جبر کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے. یوم شہدائے کشمیر بھر میں ریلیاں نکالی گئیں. آزادی چوک سے کفن پوش کشمیریوں کے دستے نے مارچ کیا اور شہداء کی یاد میں آذانیں بھی دیں. یوم شہدائے کشمیر کی مرکزی تقریب مظفر آباد کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ پر منعقد ہوئی, جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتے. شہدائے کشمیر کا واقعہ 89 برس پرانا ہے, لیکن اس کی تپش آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے. آج بھی مظلوم کشمیریوں کو اسی جبر اور درندگی کا سامنا ہے. آج بھی کشمیر میں جرت و بہادری کی ایسی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. آج بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کو بھارت کے غاصبانہ قبضے کا سامنا ہے, اور یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر بھی بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھارتی قابض افواج نے 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے, جبکہ ضلع بارہمولہ میں تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین اشرف صحرائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. 2 ماہ پہلے اشرف صحرائی کے مجاہد بیٹے جنید صحرائی کو بھارتی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا.
اپنے بیٹے کی شہادت پر اشرف صحرائی نے عزم اور استقلال کی مثال کا 2 سال پہلے جب اشرف صحرائی سے صحافی نے پوچھا کہ ان کا بیٹا بھی تحریک آزادی میں شامل ہو گیا ہے، کیا وہ اسے واپس بلانے کی اپیل کریں گے، تو اشرف صحرائی نے جواب دیا تھا کہ وہ کوئی غدار ہیں جو اپنے بیٹے کو آزادی کی جنگ سے منع کریں۔ آزادی کی خواہش صرف اشرف صحرائی کی رگوں میں نہیں دوڑ رہی ناظرین، بلکہ 80 لاکھ کشمیری اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس جذبے کو کچلنے کے لیے بھارتی مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ 4 روز قبل اقوام متحدہ نے ان مظالم پر بھارت کو تیسری یادداشت بھی بھیجی تھی، جس میں اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا تھا۔ 5 اگست کے غیر انسانی اقدام کے بعد اقوام متحدہ بھارت کو 3 یادداشتیں بھیج چکا ہے، لیکن بھارت نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ بھارتی ہٹ درمی کے سامنے عالمی ادارے بے بس نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کا رویہ کشمیریوں کے لیے زیادہ مایوس کن نظر آ رہا ہے۔ آج کے دن پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کے لیے 2 طرح کے پیغامات جاری کیے گئے ناظرین۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغامات نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کی مذمت اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کی۔ پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے بھی شہدائے کشمیر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ ایک اور پیغام سامنے آیا جو الفاظ نہیں بلکہ عملی پیغام ہے۔ آج یوم شہدائے کشمیر کے دن وزارت خارجہ نے بھارت کی تجارتی آسانی کے لیے واگا بارڈر کھولنے کا اعلان کیا، جس سے اب بھارت پاکستان کا راستہ استعمال کر کے افغانستان کے ساتھ تجارتی لین دین کر سکے گا۔ کیا یہ عمل کشمیریوں کے لیے اطمینان بخش ہوگا؟ کیا ان اقدامات سے کشمیریوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ جس اعتماد کی توقع وزیر آزاد کشمیر پچھلے سال بھی دکھا رہے تھے، دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کی تھی، کیا یہ اس اعتماد کو توڑ نہیں دے گا؟ ہم نے کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کر لیا اور بھارتی غاضبانہ اقدامات کو برا بھلا بھی خوب کہہ لیا، لیکن کیا بھارت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اجازت ہمارے بیانات سے میل کھاتی ہے؟ یہ اجازت کیا کشمیریوں کے مفادات سے میل کھاتی ہے اور کشمیری پاکستان کی طرف کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بات کریں گے ایسی ہی ایک کشمیری مجاہد سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مشال ملک صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کے رسپانس سے، پاکستان کا جو ریاکشن رہا ہے اس پورے سلسلے میں جب سے 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا مشال صاحبہ اور اب تک، کیا آپ بطور کشمیری اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت لمبی جد و جہد ہے، اس کے اندر ایک مسلسل ایک شدت چاہیے ہوتی ہے پالیسی کے اندر، پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر، ایکشنز کے اوپر۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ واٹ فیلنگس پیپل ہیو ان دیئر ہارٹس، اور جو ایموشنز ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اس پہ تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ساری پاکستانی قوم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ہے، مگر پالیسیز ٹو انٹرنیشنلائز اٹ یا نیشنلائز کرنے کے لیے، مطلب کہ ایک نیشنل نیریٹو بلڈنگ کے لیے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے حکومتی ہوں چاہے اپوزیشن ہو، یہ جب ان کے اپنے نیریٹیوز ہوتے ہیں پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے، اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کی پروموشن کے یا کوئی بھی کیمپین دوسرے کے خلاف یہ جب بھی کرتے ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کیسے راتوں رات ٹویٹر ٹرینڈز چلتے ہیں، سوشل میڈیا کی وائرل کیمپینز چلتی ہیں، ٹاک شوز کے پرائم ٹائم میں یہی ڈیبیٹس چلتی ہیں جو آپس میں ان کی ایک دوسرے کے خلاف بے شک جائز باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو پوائنٹ سکورنگ چلتی ہے، مگر کیا انہوں نے اس طرح ریگولر بیسس پہ کشمیر پہ ریگولر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ حالانکہ ان سب کے پاس ریسورسز ہیں، سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں، کشمیریوں کے پاس کیا ہے؟ کشمیریوں کے پاس لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، سیج ہے، انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے، وہاں پہ کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں سنوائی دے سکتا، ان کی جو رہنما ہیں ان کو قیدوں میں بند کیا ہوا ہے، پولیٹیکل ڈائسنٹ کو برداشت نہیں کیا جاتا، حریت رہنماؤں کو بین کیا ہوا ہے، سیاسی پارٹیز کو بین کیا ہوا ہے، اور اس وقت ایسے خطرناک کیسز کھلائے ہوئے ہیں ان کے خلاف رہنماؤں کے کہ یہ تو مطلب ایک عالم ایسا ہے کہ مکمل بند ہے۔ افغانستان کی مصنوعات کی برآمد کے لیے بھارت کے ساتھ جو واگا بارڈر بند کیا ہوا تھا اس کو بھی کھول دیا۔ مطلب ایک تو آج کا دن چوز کیا گیا اس کام کے لیے، اٹ کوڈ ہیو بین اینی ادر ڈے، یا پاکستانی تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہ، کیونکہ بھارت کے ساتھ ایک ہمارا کشمیر پر اسٹانس ہے، اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے تھا۔ تو آپ سمجھتی ہیں دوبارہ کہ یہ جو رسپانس ہے ایک تو ٹھنڈا رسپانس ہے، بلکہ اس کے باوجود یہ جو بھارت نوازی کا رویہ ہے یہ بھی غلط؟ دیکھیں، بھارت نوازی یا بھارت کی غلامی یا بھارت کو مناتے رہنا، اس طرح دشمن کو آپ
اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ آؤ بیٹھو آؤ بیٹھو آؤ بیٹھو ہم صلح کے لیے تیار ہیں، ایسے معاملے کبھی بھی نہیں سالو ہوتے. کشمیریوں سے زیادہ خوددار قوم تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پاکستانی بھی بہت خوددار ہیں. جو ہمارا وطن ہے، جو مٹی ہے، جس قربانیوں پہ جس وقار کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تحریک چلائی، کوئی ایسا ہی ریولوشنری لیڈرز ہوتے ہیں جو بہت ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، دنیا کو کنونس بھی کرتے ہیں اور باور بھی کراتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پاکستان کی جو کرنٹ رجیم ہے یا پچھلی سیاسی پارٹیز کی جتنی بھی رجیمز آئی ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے 50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں ہندوستان کو مناتے ہوئے. ڈائیلاگ بازی میں کچھ نہیں ملا، ہمیشہ ہندوستان نے دھوکہ دیا، ایک قبرستان کھولا ہوا ہے. اور آج کا دن جو 13 جولائی ہے، یہ تو ایک ایسی قربانی ہے 1931 کی جو لازوال قربانی ہے، جو کہ بالکل امر ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ قربانیاں رنگ نہیں لائیں گی، مگر جو اس وقت اقتدار میں ہے پاکستان کے اندر بھی، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی ٹھوس پالیسی، نیشنل نیریٹو ڈائیلاگ کے اوپر بنائیں، ساری سیاسی پارٹیز کو، سارے اداروں کو لے کے بنائیں. اس وقت حالات کیا ہیں کشمیر میں، اس وقت سچویشن کیا ہے؟ آپ کے رابطے رہتے ہوں گے کیونکہ وہاں پر ہر چیز تو لاک ڈاؤن ہے، کمیونیکیشن ہے نہیں، تو ابھی آپ کی خبر کے مطابق، آپ کے انفارمیشن کے مطابق حالات کیسے ہیں؟ خوفناک حالات ہیں وہاں پہ. جب ایک چھری لے کے، ایک بندوق لے کے ایک قاتل ایک مظلوم کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ بے بس ہے، جس طرح وہ تصویر ہے اس ننھے سے بچے کی جو اپنے شہید نانا کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کھلے آسمان تلے اس کے صرف اللہ ہے اور وہ اکیلا نیچے بچہ ہے. یہی عالم اس وقت کشمیریوں کا ہے. اسی طرح ان کا قتل عام ہو رہا ہے. اور جو رہنما تھے اس تحریک کو لیڈ کرنے والے، جنہوں نے ساری جوانیاں، بچپن قربان کیا، اتنی جیلیں کاٹیں، اتنا ٹارچر برداشت کیا، ان کو بھی موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے. ڈیتھ سیل میں ہے یاسین صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی حریت رہنما ہیں ان کو جیلوں میں یا ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. تو ایسی قوم کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی معجزہ ہوگا، اور وہ اپنی کبھی تک وہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے. آپ نے یہ 13 جولائی کا جو واقعہ ہے 1931 کا، یہ ایک آئینہ ہے پوری دنیا کے سامنے کہ کشمیری قوم کی جو ان کا نیچر ہے کہ وہ کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے وہ گیو ان نہیں کرتے. سلیوری کو کبھی نہیں مانا انہوں نے. تو یہی ان کا آج کی نسل بھی جو ہے وہ بھی یہی اللہ کا نام لے کے یہ قربانیاں دے رہی ہے. بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ. دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی کشمیری مجاہد اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی نصیب عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ترکی میں تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیے جانے کے بعد دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے. یہ عمارت 1500 سال پہلے ایک چرچ کے طور پر تعمیر کی گئی تھی. اس عمارت کو بازنطینی بادشاہ جسٹین اول کے دور میں بنایا گیا اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا. آرتھوڈاکس عیسائیت کے مرکز کے طور پر یہ عمارت تقریباً 900 سال رہی. خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی. سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کیا تو خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور آیا صوفیہ میں موجود تمام عیسائیوں کے لیے امان کا اعلان کر دیا. سلطان محمد فاتح نے کہا کہ چونکہ یہ شہر ہم نے لڑ کر فتح کیا، اس لیے ہم جمعے کی نماز یہاں ادا کریں گے. اس دن سے اگلے 450 سال تک یہاں آذان گونجتی رہی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، سجدے کیے گئے. لیکن پھر 1930 کی دہائی میں ترک حکمران مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسے میوزیم بنانے کی منظوری دی. کئی دہائیاں گزر گئیں اور اب ترکی کی عدالت نے اس عمارت کو پھر سے مسجد بنانے کا فیصلہ دیا ہے. اب یہاں داخلے کے لیے ٹکٹ کی نہیں وضو کی ضرورت ہوگی. فیصلے پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. اقوام متحدہ اس عمارت کو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے. اس کے ادارے یونیسکو نے بھی ترکی سے آیا صوفیہ کی حیثیت تبدیل نہ کرنے کا مطالبہ کیا. روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی. یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی جہاں آرتھوڈاکس مسیحی بڑی تعداد میں آباد. صدر طیب اردوان نے عالمی رد عمل کو مسترد کر دیا اور اسے ترکی کا داخلی معاملہ قرار دیا. انہوں نے کہا
کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کے حق خود مختاری کا استعمال کیا اور باقی ممالک کا کام صرف اس فیصلے کا احترام. آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے پر رد عمل دینے والے کتنی آسانی سے وہ تاریخ بھول جاتے. اسپین سے جب مسلمانوں کو زبردستی نکالا گیا تو کتنی ہی مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. اس کی سب سے نمایاں مثال مسجد کرتبہ ہے جسے 13ویں صدی میں مسجد سے چرچ میں تبدیل کیا گیا. 2018 میں آسٹریا میں بھی 7 مساجد بند کر دی گئی تھی اور 40 امام صاحبان کو بھی نکال دیا گیا اور وجہ جو بتائی گئی تھی وہ بہت ہی مضحکہ خیز تھی. کہا گیا تھا کہ مساجد اور امام آسٹریا کے بارے میں مثبت سوچ پیدا نہیں کر رہے. اسی طرح دنیا تب بھی خاموش رہی تھی جب بھارت میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور دنیا تب بھی خاموش رہی تھی جب بھارت کی عدالت نے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا فیصلہ دیا. اس وقت عالمی میڈیا نے اسے نریندر مودی کی فتح قرار دیا تھا. آخر ایسا کیوں؟ بات کریں گے مذہبی اسکالر ساتھ موجود ہوں گے بلال قطب صاحب اور معروف تاریخ دان جناب پروفیسر غازی عبداللہ صاحب. دونوں کا بہت بہت شکریہ. غازی عبداللہ صاحب آغاز آپ سے کروں گا. ایک بحث شروع ہو چکی ہے سر کہ کیوں کنورٹ کیا گیا آیا صوفیہ کو، لیکن سر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسپین ہو، یورپ کی کئی ایسی مساجد ہیں جن کو بعد میں چرچ میں کنورٹ کیا گیا، مسلمانوں سے زبردستی ان کو حاصل کیا گیا. سر یہ کیا تاریخ کا حصہ رہا ہے اور اس کا جوں کا تو ایکسیپٹ کر لینا ضروری ہے؟ دیکھیں اس کے 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلم اسپین ہم جانتے ہیں کہ جب غرناطہ کا فال ہوا تو صرف غرناطہ میں ایزابیلا اور فرڈینینڈ کی جو افواج تھیں انہوں نے جب کیپچر کیا تو سارے شہر کی ایک نہیں تمام مساجد جو ہیں ان کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہے اور جس کا تعلق ظاہر ہے مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ بھی ہے، انکوزیشن کے ساتھ بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا عثمانیوں نے جب سلطان محمد فاتح نے 15ویں صدی میں قسطنطنیہ فتح کیا تو کیا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا یہ کیا اس کا ریئیکشن تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ تاریخی حقائق اس کے ذرا الٹ بتاتے ہیں. ایسا سوچنا مناسب نہیں ہے. سلطان محمد فاتح نے جو قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کے بعد پھر اس چرچ میں اس نے جمعے کی نماز ادا کی، تو اس سلسلے میں دیکھیں ہمیں 15ویں صدی یعنی میڈیول ورلڈ جو ہے اس کا جو پورا جو ایک پیراڈائم ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شہر فتح ہوتا تھا یا جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر غالب آتی تھی تو عموماً اس کے 2 طریقہ کار ہوتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یا تو صلح نامہ طے کر لیا جائے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ انہوں نے چونکہ ریکویسٹ کی تھی، کوئی اس میں کسی جنگ کے بعد بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا، تو چنانچہ انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت عمر سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان شرائط پہ ہم ایک صلح طے کر لیتے ہیں اور شہر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر چونکہ یہ شک موجود تھی کہ مسلمان بیت المقدس میں نماز ادا نہیں کر سکیں گے، چنانچہ حضرت عمر نے اس میں نماز ادا نہیں کی تھی، اس وجہ سے چونکہ وہ معاہدہ طے ہوا تھا. دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کو بزور شمشیر فتح کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اس پر غالب آ جاتی ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کی ایک جو مثال ہے وہ ہمیں سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے تو اس میں ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا جو گرجا تھا اس کو مسجد میں تبدیل کیا. کیا ایک اس پہ اب چونکہ اس پہ آرا مختلف ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جس کو آج ہم دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جو اس چیز کو بہت بڑا ظلم قرار دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ 15ویں صدی میں کوئی بھی اس طرح کی جو فتوحات ہوئی ہیں یا کوئی شہر فتح ہوا ہے تو اس میں یہی 2 طریقہ کار جو تھے وہ اپنائے گئے تھے. لیکن ایک اور پہلو ہمیں اس کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے کہ عثمانی تاریخ جو کنٹمپرری سورسز ہیں جو عثمانی جو ٹرکش زبان میں ہیں، اسی طرح جو بعد میں کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی لکھی گئی اور دیگر بے شمار سورسز ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح اور اس کی افواج نے اگر ہم دیگر کنٹمپریری ورلڈ اس زمانے کے اس سے دیکھیں تو اس نے بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ، اور اس حوالے سے بے شمار تفصیلات موجود ہیں.
تو میرا نہیں خیال کہ سلطان محمد فاتح نے اس آیا صوفیہ کو جب مسجد میں تبدیل کیا تو یہ کوئی اس کا بدلہ تھا. ایک اور بات جو میں یہ سمجھتا ہوں بطور تاریخ کے طالب علم کے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ضرور ایسے ہوئے ہیں جس میں مذہبی عبادت گاہوں کو کنورٹ کیا گیا، جس پہ کچھ جیسے ہندوستان میں اورنگزیب کے حوالے سے عموماً کانگریسی ہسٹورینز اس پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو میری رائے یہ ہے کہ مسلمان حکمران مجموعی طور پہ باقی جو حکمران تھے دنیا کے دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے، ان سے انہوں نے بڑا بہتر سلوک کیا ہے. تو وہ اس لحاظ سے مذہبی طور پر ان لوگوں پہ جن پہ وہ فتح حاصل کرتے تھے. میں بالکل ٹھیک آپ کے پاس واپس آؤں گا سر. اور بڑی ہی آپ نے مدلل بڑے خوبصورت انداز میں ایک کرونالوجیکل آرڈر میں آپ لے کے چلے ہیں پوری گفتگو کو. سر بلال قطب صاحب، سر جو اب ایک بحث چل پڑی ہے، اب جب واپس آیا صوفیہ کو کنورٹ کیا گیا مسجد میں، تو ایک طبقہ ہے جو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، اس سے جو مذہبی رواداری ہے اس کو نقصان پہنچے گا، عیسائیت کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بدامنی کی طرف ایک پیش قدمی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس بحث کو بحث ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ ایک شوق اور ذوق ہے جو کہ کچھ عرصہ چلے گا، بند ہو جائے گا. آپ نے کسی ممبر کو سنا ہے، کسی ملک کو سنا ہے، کسی ریاست کو سنا ہے کس پہ رد عمل دے؟ نہیں دیا. اس میں تشویش کا اظہار کیا سر. جی دیکھیے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی نظریے کو زندہ رہنے کے لیے سٹیمولیشن چاہیے. ہمارے پاس سٹیمولیشن بینگ اے مسلم کیا ہے؟ سوائے فتنے کے ہمارے پاس کوئی سٹیمولیشن نہیں ہے. اگر میں ظاہری طور پہ اس کو ایک کامیابی مان بھی لوں مسلمانوں کی، تو یہ علماء کی کامیابی نہیں ہے، یہ ریاست کی کامیابی ہے. ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. جو ہے وہ تاریخ کے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے خطاب کے دور میں ایک کسی کی جگہ جو تھی وہ مسجد میں شامل کر لی جب، اور وہ یہ فاتح لوگ تھے. انہوں نے، اس نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر کی گئی ہے، وہ مسجد گرا کر اس کو جگہ واپس دی گئی. حضرت عمر خطاب نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایک چرچ میں وہاں پہ پناہ لی، جس نے کہ یہ بات آپ سے معاہدے کے طور پہ لکھائی کہ جب تم خلیفہ بنو گے تو میرے چرچ کو میرے پاس رہنے دو گے. آپ حاکم تھے لیکن آپ نے اس کو چرچ رہنے دیا. معاملہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر میں اور آپ کیوں بول رہے ہیں؟ جس کو بولنا چاہیے وہ ہونا چاہیے ممبر، جس کو بولنا چاہیے وہ ہونی چاہیے حکومت. سوشل میڈیا تو نہیں ہونا چاہیے. میں اسپین لاکھوں دفعہ گیا ہوں، کتبہ کی وہ مسجد جہاں پہ کہ اقبال نے رو کے اپنے آنسو بہائے تھے. یقین کیجئے وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو جو 2 نمبر تاریخ سنائی جاتی ہے، آپ وہاں پہ اختلاف کریں تو آپ کو اس گروپ سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یعنی تاریخ کے غلط پہلوؤں کو وہاں پر اجاگر کیا گیا اور اس پہ مزید تحقیق ہونی چاہیے تھی، تبھی آپ کسی بحث میں پڑے. بہت بہت شکریہ بلال قطب صاحب، آپ کے وقت کا، پروفیسر آپ کا وقت ہے، آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفے لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں. ناظرین، کورونا کے پھیلاؤ نے، کورونا کی سنگینی نے بڑے بڑوں کو وہ بات سمجھا دی جو وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. امریکی صدر پہلے دن سے کورونا کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن 34 لاکھ کیسز اور 1,37,000 اموات کے بعد آخر اب صدر ٹرمپ نے اپنی غلطی سدھار لی ہے. جو صدر ٹرمپ کہتے تھے کورونا سے بچنے کے لیے میں ماسک پہننا ضروری نہیں سمجھتا، میں ماسک کے بغیر زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں، اب وہی صدر خود بھی ماسک پہنے نظر آتے ہیں. گزشتہ روز جب امریکی صدر میری لینڈ کے ملٹری اسپتال میں زیر علاج فوجیوں کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے ماسک پہن رکھا تھا. جب بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ماسک پہننے کے کبھی خلاف نہیں تھے، ہر چیز کا ایک وقت اور جگہ ہوتی ہے. کہ صدر کے موقف اور عمل میں واضح تبدیلی سامنے آئی. حالانکہ کچھ عرصے پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو کہا کرتے تھے کہ میں ماسک پہننا ہی نہیں چاہتا اور میں ماسک کے بغیر بہتر محسوس کرتا. کہ صدر نے کورونا کے حوالے سے مثبت تبدیلی تو ہوئی ہے، لیکن پریشانی والی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کورونا کا پھیلاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. گزشتہ روز امریکہ میں کورونا کے 60,000، 11 جولائی کو 62,000 اور 10 جولائی کو 66,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. نئے کیسز کی اتنی بڑی تعداد خاصی پریشان کن ہے، لیکن ان حالات میں عجیب و غریب فیصلوں کی خبریں آ رہی ہیں
جس بندے سے کام لینے کی ضرورت ہے اور جو امریکی حکومت کی حکمت عملی میں خامیوں کی نشاندہی کر رہا تھا، اسے ہی عہدے سے فارغ کرنے کی خبریں آ رہی۔ امریکی سائنسدان ڈاکٹر فاؤچی کو ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ڈاکٹر فاؤچی کو اس لیے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ وہ کورونا کی وبا کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے امریکی میڈیا خاصی تنقید بھی کر رہا ہے، تاکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی تو کورونا وبا کے حوالے سے صورتحال کی تلخ لیکن غیر جانبدار تصویر پیش کرتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر فاؤچی ہی وہ آدمی ہے کورونا کی وبا کے حوالے سے ان کی رائے انتہائی مستند سمجھی جاتی ہے۔ 4 روز قبل بھی انہوں نے امریکہ کی صورتحال کی حقیقی منظر کشی کی تھی۔ حکومت کی پالیسیز میں خامیوں کی یہی نشاندہی اور امریکی صدر کے موقف سے اختلاف ہی ڈاکٹر فاؤچی کے لیے مشکلات کی وجہ نظر آ رہا ہے۔ امریکی میڈیا بھی اپنی رپورٹس میں انہی اختلافات کو ہی وائٹ ہاؤس اور ڈاکٹر فاؤچی کے درمیان دراڑوں کی وجہ قرار دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔